आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस। हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन और मुज़ाकरात की मुतज़ाद बातें क्या रंग लाएंगी और मार्शल लॉ को आवाजें देने वाले क्या हासिल करना चाहते हैं, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज पीपल्स पार्टी के सेनेटर फैसल रजा आब्दी से न्यूज बीट में। कहाँ पे शरीयत ने कहा है कि आप 3, 3.5, 4 साल से जो लोग आपकी गिरफ्त में थे उनकी गर्दनें काटी जाती हैं और फिर फख्र से बताया जाता है कि हमने इस काम को किया। आफत से मैं पहले पे मजबूर होऊंगा स्टेट को टेक ओवर करके उनको दहशत गर्दों से निजात दिलाए। सियासी कुव्वतों को लड़ाया जा रहा है और बिल्ला आके हमेशा दूध पी जाता है। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। लोग ठीक ही कहते हैं, घर की बात घर में रहना चाहिए वरना नुकसान हो सकता है, और नुकसान हो गया। कराची में मियां बीवी का घरेलू झगड़ा सड़क पर आया और रेंजर्स की गलत फहमी, लाइल्मी या जल्दबाजी की वजह से शोहर की नागहानी मौत पर खत्म हुआ। घर की बात घर से बाहर आई और बड़ा नुकसान हो गया। कहा जा रहा है कि नुकसान तो पार्लियामेंट लॉजिस की बात पार्लियामेंट से बाहर आने पर भी हुआ है। लोग हैरान हैं, लोग परेशान हैं, क्या सच है क्या झूठ। अगर ऐसी रंगीन शामें पार्लियामेंट लॉजेस में गुजरती हैं तो क्या सिर्फ जमशेद दस्ती को ही नजर आई हैं? लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? कौमी सलामती या पार्लियामेंट लॉजेस की रंगीन शामें? क्या ये पार्लियामेंट को बेतौकीर करने की साजिश तो नहीं है? क्योंकि एक जानिब ये बातें हैं, दूसरी जानिब फौज को टेक ओवर करने की दावतें। आज भी MQM के रहनुमा अल्ताफ हुसैन ने हुकूमत के पास दहशतगर्दी से निपटने के लिए किसी वाज़ेह पॉलिसी की गैर मौजूदगी में फौज को मुदाखलत की दावत दी है। लेकिन आज जो मेरे मेहमान हैं उन्होंने आज से काफी अरसा पहले, बल्कि सबसे पहले फौज को मार्शल लॉ की दावत दी थी। ये दावत क्यों दी गई थी, किसके ईमा पर दी गई थी, और क्या आज अल्ताफ हुसैन और सैयद फैसल रजा आब्दी एक पेज पर हैं? इस बारे में हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सैयद फैसल रजा आब्दी से, और उनसे ये भी पूछेंगे कि ऑपरेशन या मुज़ाकरात की कोई एक फैसला कुन रास्ता अपनाने के लिए नून लीगी हुकूमत की राह में कौन सी रुकावटें हैं, और कौमी सलामती की ताज़ा तरीन पॉलिसी वक्त की जरूरत है या मट्टी पाओ फॉर्मूला। पहले एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे फैसल रजा आब्दी साहब से न्यूज बीट में। हमारे साथ रहिएगा। फैसल रजा आब्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? बड़ी मेहरबानी मेरी बहन, और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से ताज़ियत करता हूँ FC के उन तमाम जवानों के लवाहिकीन से जिनके ना सिर्फ गले काटे गए बल्कि अगर उन लाशों को बगौर देखें तो साफ नज़र आ रहा है कि हाथ पांव तोड़ के और जिस्म पे तशद्दुद करके उनके गलों को कलम किया गया। मेरी ताज़ियत मेजर जहांजेब साहब की अहल खाना से और उनके तमाम लोगों से, मेरी ताज़ियत अल्लामा तक़वी साहब की शहादत पे, कारी साहिबान की शहादत पे। मैं ताज़ियत का इज़हार करता हूँ हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब जैसे आशिक़ रसूल की रहलत पे, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। ठीक, अब ज़रा बात करते हैं ऑपरेशन के हवाले से। आज वो जो ऑपरेशन जिसकी बड़ी बाज़गश्त सुनी जा रही है, फैसल रजा आब्दी साहब, वो हो रहा है या नहीं हो रहा? वाशिंगटन पोस्ट ये कहता है कि तैयारी मुकम्मल है, चौधरी निसार अली खान साहब ये कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं हो रहा है, अभी भी मुज़ाकरात ही हल हैं, तो फिर हो क्या रहा है? देखें, आपने परवेज रशीद साहब का एक चला साउंड बाइट, उसमें उन्होंने कहा कि किस शरीयत में लिखा है कि कैदियों के गले काट दिए जाएं। आपके ख्याल में ये सही बयान है? नहीं, उन्होंने सवाल उठाया है कि कहाँ लिखा है। हाँ, तो सही सवाल है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। देखें, परवेज रशीद साहब तो हैं बहुत सीधे साधे आदमी, सिंपल से, जाहिर बात है कि ये PMLN की गवर्नमेंट का तर्जुमान भी हैं, तो उनकी पॉलिसी का बयान भी था कि पहली बार 12 साल बाद आपको ये पता चला, खुदा का शुक्र है, पंजतन पाक का बड़ा एहसान है कि आपको ये पता चला कि किस शरीयत के अंदर जो है वो कैदियों के गले काटने जायज़ हैं। मेरी आपसे गुजारिश है
کہ اس سوال کو تھوڑا چینج کریں اور پوچھیں کہ کس شریعت میں جائز ہے کسی انسان کا گلا کاٹنا. قیدیوں دیکھیں، قیدیوں کے نہیں، یہ گلے آج سے نہیں کٹ رہے، یہ گلے کٹ رہے ہیں 4-5 سال پہلے سے. ہر گلے کے اوپر جو ہے یہاں پہ میں آ کے چیخا اور لوگوں نے مجھے شیعہ بنایا. لیکن یہ چودھری نثار کو نہیں پتا، یہ صرف پرویز رشید صاحب کو ہی پتا ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے. تو اگر آپ کے اور ہمارے جو اختلافات تھے نا پی ایم ایل این سے، وہ اسی سوچ سے تھے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ صرف یہ نہ، آپ کو ایک تو بہت دیر میں یاد آیا کہ کس شریعت میں جائز ہے، یہی سوال اگر 5 سال پہلے کیا ہوتا تو شاید آج یہ صورتحال نہیں ہوتی. لیکن بہرحال اگر آپ نے واقعی اس دہشت گردی کا قلع کما کرنے کی ٹھانی تو پورے شہداء کے لوائقین نے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ پورے پاکستان کا ایک نوجوان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور پاکستان کی تاریخ میں اس سے مضبوط حکومت نہیں. ابھی تک انہوں نے نہیں ٹھانی کیا؟ آپ کے سامنے نہ ٹھانی. وہ تو وزیر دفاع کا بھی ایک بیان ہے 20 تاریخ کو غالباً کہ ان کا بیان 19 یا 20 تاریخ کا ہے کہ رد عمل کے طور پہ فوج کو اجازت دے دی. یہ بیان آن ریکارڈ ہے. یعنی آج سے پہلے 12 سال تک افواج پاکستان کو یہ اجازت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنا دفاع کر سکتے، انہوں نے دے دی اجازت. ابھی انہوں نے صرف دفاع کرنے کی اجازت دی. کس طرح ممکن ہے کہ یہ کوئی صحیح کام کر سکتے؟ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا ورڈ. جنگ ہوتی ہے، جنگ کے لیے انتظار کس چیز کا ہوتا ہے؟ آپ اگر آج جنگ نہیں لڑیں گے تو پھر کس وقت نکلیں گے یہ جنگ لڑنے کے لیے؟ کیونکہ ہماری نظر میں جس طرح طالبان نے لا کے آپ کو مملکت پاکستان کا حکمراں بنایا، آپ بھی تو طالبان ہیں نا. آپ تھوڑے مہذب ہیں، وہ تھوڑے غیر مہذب ہیں، فرق تو دونوں میں کوئی نہیں ہے. تو میری یہ ان سے ایک واضح طور پہ آج یہ گزارش ہے کہ اب آ رہا ہے. دیکھیں میں نے ایک 3 مہینے پہلے غالباً ماشاء اللہ کی بات کی تھی جب مجھے شوکاز اس کا ملا تھا، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ میں نے ٹیلی ویژنز پہ اس کو ڈیفائن کیا تھا کہ میں نے یہ کیوں اصطلاح استعمال کی تھی. مبشر لقمان صاحب کے پروگرام میں میں نے یہ بتا دیا تھا کہ چند ہفتے رہ گئے، چند ہفتوں بعد یہ عوام نکلے گی اور پھر اختیار ان کو دے گی جن پر ٹرسٹ ہے ہمیں، افواج پاکستان کو. میں یہ واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 23 مارچ 2014 تک، یوم دفاع تک، تم اگر اس ملک کے دفاع کے لیے نہیں نکلے تو پھر تحریک نفاذ مارشاء اللہ کی تحریک کا آغاز 23 مارچ سے کریں گے. آپ کے ان بیانات پہ ذرا میں ڈیٹیل میں بات کروں گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ سوال تو یہ ہے نا کہ کیا رکاوٹیں کیا لگ رہی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف نے بھی تقریباً حمایت کر دی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو نون لیگ کی اکثریت ہے نا وہ بھی آپریشن کے حق میں. حکومت کنفیوز کیوں ہے اس بارے میں؟ پھر دیکھیں ابھی رپورٹس آئی ہیں، اب تک تو ہم خاموش تھے. میں نے یہ آج واضح اعلان کیا کہ 23 مارچ سے پھر تحریک نفاذ مارشاء اللہ کا آغاز کریں گے، تحریک کا آغاز کریں گے، اور اس وقت تک یہ تحریک چلے گی جب تک یوم دفاع نہ منا دیں ہم. ٹھیک بھائی، اب تو آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے نا. اب بات نہ جیکٹس تک رہی، نہ گرنیڈ تک رہی، نہ RPG تک رہی، نہ کلشنکوف تک رہی، نہ TT ماؤزر، نہ NMM تک رہی. حالیہ سیکیورٹی پالیسی، نام نہاد سیکیورٹی پالیسی میں واضح طور پہ اس چیز کا اظہار کیا گیا ہے کہ کسی بھی وقت کیمیکل ویپنز یوز ہو سکتے ہیں. کیمیکل ویپن کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 کلومیٹر تک کی جتنی بھی آبادی ہے وہ وقتی طور پہ وہاں سے آکسیجن کو ختم کر دے گا، اور وہ جو ذرات ہیں آکسیجن کے وہ تیزاب بن کے جہاں جس کا جسم ہوگا اس کو بزم کر دے گا. اب بھی اگر شروع نہیں کیا نا تو پھر تاریخ کے اندر پہلی بار ڈیموکریٹک مارشاء اللہ کی موومنٹ چلے گی پاکستان میں، اور پاکستان میں مارشاء اللہ ہوگا. میں 3 مہینے سے بتا رہا ہوں کہ میں چاپے سن رہا ہوں اور بہت تیزی سے سپیڈ آ رہی ہے. آپ سن رہے ہیں، بالکل صحیح. شروع کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں فیصل رضا ابھی صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کی جانب سے 2 وجوہات ہیں کوئی سخت ایکشن نہ لینے کی. ایک تو کہا یہ جا رہا ہے کہ الائنسز جو ہیں تنظیموں کے ساتھ وہ ہوئے ہیں، اور دوسری بات سعودی عرب کا پریشر. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں آپ، میں نے تو آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ یہ دنیا کے 3 بڑے اتحادی آ گئے ہیں معاشی طور کے اوپر. چائنا، معدنی طاقت جو ہے وہ ایران، اور دفاعی طاقت رشیا، جنہوں نے شام کے اندر امریکہ سمیت تمام یورپی ممالک کو بغیر لڑے جنگ اور فتح کر لی شام میں. اب وہاں پر بحرین میں اور یمن میں، عراق میں، شام میں انہوں نے لاتعداد دھماکے کروائے. رشین پریزیڈنٹ پہچان گیا 2 دھماکوں کے بعد. اب جب وہاں پر عربی رہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی نہیں رہتے وہاں پہ کہ 82,000 قتل ہو اور یہ ان کی معافی کا تقاضا کرے. وہاں پہ بدلے کی وہی امنگ ہے جو سعودی عرب کے اندر ہے، بیکاز دے آل آر عرب. اور وہ لشکر اٹھنا شروع ہوئے ہیں اور ان کی سرحدوں کے اندر کسی بھی وقت
یہ جنگ متوقع ہے ٹھیک تو ان کو افواج پاکستان کی ضرورت ہے اور شام میں جو ان کے لوگ بھیجے ہوئے مجاہدین لڑ رہے ہیں ان کو اسلحے کی ضرورت ہے. یہ وہ اسلحہ پاکستان سے لینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اسلحہ چلتا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے مزار پہ, بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے مزار پہ, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ, حجر بن عدی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ, اویس کرنی کے مزار کے اوپر. انہوں نے کب کسی امریکن یا یورپین پہ یہ ہتھیار چلایا؟ تو یہ سب فوج 2 ڈویژن پاکستانی فوج لینے کے لیے کیا جا رہا ہے, اسی وجہ سے یہ سب چیزیں کی جا رہی ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو ان کی عقیدت کو کیا کہیں, یہ تو جو پاکستانی سرزمین عرب پہ گیا اور امیگریشن پہ اس نے دیکھ لیا اس کی کتنی عزت ہے. بالکل, یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. لیکن سعودی عرب کا پریشر کیوں ہوگا؟ اگر ہم اپنے ملک میں امن کے لیے کوئی ایکشنز لینا چاہتے ہیں تو ہمارا انٹرنل معاملہ ہے نا, ہم اپنے لوگوں کی جانوں کو بچانا چاہتے ہیں. ہو گیا نا, سعودی عرب کا کیا ہو گیا نا. میں نے 1 سال پہلے بتایا تھا 11 MMBTU کی گیس یا 18 MMBTU میں قتل لینے جا رہے ہیں اور لیے انہوں نے. ٹھیک ہے, آپ ان کے پرائز دیکھ لیں, C&F یہ FOB پرائز ہے آئی تھنک. اس کے بعد آپ چلے جائیں انڈیا کے پرائز دیکھ لیں, وہ قطر کتنے میں دے رہا ہے, اور پھر آپ ایران کے پرائز دیکھ لیں. ہمیں تو ساری زندگی تم کہتے رہے ایرانی گیس پائپ لائن پہ بات کر رہا ہے شیعہ ہے, تو آپ بن جائیے نا پھر ان کے ہی مکتب فکر سے. ارے آپ نے اگر سودا ہی کرنا ہے تو کم سے کم اتنا تو کریں ایران کے برابر ہو. اپنا مفاد نہیں دیکھ رہے ہم, ان کا مفاد. یہ ہمارے رہنما ہیں, ہمارے لیڈرز ہیں یا سعودیہ کے ہیں؟ ان کو حکومت آپ نے دی ہے یا انہوں نے دی ہے؟ یہ جس طرح حکومت لے کے آئے ان کو وہی نمونہ مل رہا ہے آگے, یہ کام یہی کرنے انہوں نے. ان کو لایا اسی لیے گیا. میں تو الیکشن کا بائیکاٹ کیا اسی لیے تھا. بدماشی کا آغاز افتخار محمد چودھری سے کرایا گیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ جو سگنیچر صدر نہ کرے اور وہ پاس کر دے عدالت کے پاس ایسا اختیار ہی نہیں ہے. غیر آئینی کام کی جب ابتدا ہوئی تھی کھلی بدماشی سے کہ پاکستان کے صدر کو ہی واش آؤٹ کر دیا آپ نے, تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد. اچھا, سعودی عرب کی ہم بات کریں نا, ابھی ریسنٹلی جو سعودی پرنس ہیں وہ سلیمان بن عبدالعزیز ال سعود, وہ بھی پاکستان آئے تھے اور جب دورہ کیا تو پھر ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا تھا شام کے حوالے سے. یاد ہوگا نا, کہا کہ شام کے جو صدر ہیں بشار الاسد, ان کی حکومت کو ختم کر کے عبوری حکومت قائم کر دی جائے اور ایگزیکٹو اتھارٹیز ان کو دے دی جائیں. تو فیصل رضا عابدی صاحب, اس بیان کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ پاکستان کی فورن پالیسی میں یہ ایک بڑی چینج ہے؟ دیکھیں, بات اتنی سی ہے کہ 1 لاکھ بیرل روز پیٹرول کی بھی بات ہوئی تھی اور $15 بلین کی بھی بات ہوئی تھی. نواز شریف صاحب کی پارٹی کی واضح پالیسی بھی موجود ہے. نہ $1 ملا آج تک, نہ 1 لیٹر پیٹرول ملا آج تک. آپ کہتے ہیں کہ ایران $500 ملین کی سرمایہ کاری سے مکر گیا اس لیے وہ بھاگ گیا. ارے $7 ارب لگا کے جو سال کے اندر تمہاری سرحد تک پائپ لے کے آیا, وہ $500 ملین کے لیے بھاگ جائے گا؟ وہ $500 ملین اس وقت خرچ کرے گا نا جب تم $5 کا پہلا بلاک تو رکھو گے. تم نے آج تک $5 کا بلاک رکھا نہیں, کسی سے $500 ملین تم لگوا رہے ہو. $7 ارب لے سرمایہ کاری کرا کے اس کو جھوٹ بول کے اور چلے گئے. ابھی تم بھگتو گے 31 دسمبر 2014 میں جب تم کو ملینز کے ڈالر کے حساب سے روز کا یہاں سے جرمانہ پڑے گا. وہ تو گیس کھول دے گا, ہوا میں اڑا دے گا. آپ میں ہمت ہے تو پائپ لگا کے لے جاتے, کس نے روکا ہے؟ پاکستان کے اندر اگر آپ نے یہ قومی منصوبے ہی نہیں کرنے تو یہ عوام نے اٹھنا ہی نہیں. یہ منو سلوا لینے کے لیے کھڑے ہیں جھولیاں پھیلا کے کہ صبح اٹھیں گے اور اوپر سے ڈالروں کی بارش ہوگی عوام کے پاس بھی. جب آپ قومی خزانوں کو, قومی منصوبوں کو, گوادر میگا آئل سٹی فارغ ہو گیا پورا, جب وہاں پہ ریفائنری لگے گی نہیں تو جہاز کا کپتان پاگل ہے کہ یہاں پر اتارے تمہارے کنٹینر اور 1.5 دن کا ٹریول کر کے دبئی میں پیٹرول بھروانے جائے اور پھر 1.5 دن بعد واپس آئے تاکہ تمہاری حسین شکلوں کی طرف سے آئی ہوئی گندم اٹھائے. وہ پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. 22 لاکھ نوکریاں تھی گوادر میگا آئل سٹی کے اندر. 1 لاکھ کنٹینر روز ٹریول کرتے گوادر سے لے کر یہ گلگت کے بارڈر تک. چائنا نے گلگت کے اندر 300 کلومیٹر تک کی ہائی وے تک بنا دی اور وہ عتبہ جھیل جب ٹوٹ گئی تو اس کے بعد انہوں نے سرنگوں کے اندر وہ اربوں روپے لگا کے وہ سڑکیں بنا رہے ہیں. آپ پوری دنیا کی بیرونی سرمایہ کاری کا بیڑا غرق کر دو اعتماد کا. کوریڈور کی بات کی ہے میاں صاحب نے چائنا کے ساتھ. وہ دیکھیں میاں صاحب یہ کام کرنے نکلے نا, کوئی دشمنی تھوڑی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں PMLN سے زیادہ مضبوط حکومت بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہی تو موقع ہے, یہی تو فیصلہ ہے. میں نے میرے پروگرام میں کہا تھا میاں صاحب یہ اچھا کام کر رہے ہیں. ارے میں تو آپ کو پوری طاقت سے کہہ رہا ہوں ان کو کہ ہم ان کا اتنا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ اس پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ مضبوط جمہوری حکومت ہی نہیں ہوگی. بھول جائیں گے ہم سارے انگوٹھوں کے نشان. ہم بولیں گے آپ کو عطیہ خداوندی بنا کے بھیجا ہے اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو ہم کہیں گے آپ کو کہر خداوندی بنا کے بھیجا ہے. ٹھیک, پاکستان اور ایران کے تعلقات کس نہج پہ دیکھ رہے ہیں پھر آپ؟ یہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے بھی ہم سعودی عرب کی بھی ہم نے بات کی, شام کی بھی کر لی. ہمیں ٹاک شوز کے ذریعے ایرانیوں تک یہ پیغام پہنچانا ہوگا
کہ اگر تمہارے لوگ اغوا کر کے شمالی وزیرستان میں رکھے جا رہے ہیں تو یہ تو دیکھ لو کہ ہم وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں. جس طرح تمہارے 5 فوجی رکھے جا رہے ہیں اس طرح ہمارے سینکڑوں وہاں پر جو ہے تاجر پڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ سابق گورنر کا جو ہے صاحبزادہ پڑا ہوا ہے, وہاں یوسف رضا گیلانی کا بیٹا پڑا ہوا ہے. بالکل. تو ہمیں اس صورتحال کے اندر ہیلپ آؤٹ کرے پوری دنیا تاکہ ہم اس کو آپریٹ کریں. جب ہمارے طیاروں نے وہاں اڑان بھرنا شروع کی, یورپی پارلیمنٹ کو یاد آ گیا کہ ڈرون کے خلاف قرارداد منظور کرے. 12 سال سے سوئے ہوئے تھے. دنیا مدد کر دے گی, کر بھی لے گی, لیکن ہم خود نہیں کرنا چاہتے تو کیا ہو؟ کیا اس آپریشن کو لے کے حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں؟ کہاں ہیں؟ یہاں تو کوئی سیاسی جماعت کہاں اختلاف ہے, کیوں نہیں ہے؟ I don't know. نہیں, رائے کیا ہے آپ کی؟ تو یہ رائے کس لیے؟ یہ وہی لوگ ہیں, میں نے کہا یہ مہذب طالبان ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے آپ کو. آپ کہہ رہے ہیں نا حکومت نے سرجیکل سٹرائکس کی اجازت دی ہے دفاع میں. اگر کوئی گولی چلے فوج پر تو تمہاری مہربانی ہے اس پہ گولی چلا دینا, ورنہ نہیں چلانا. اس سے زیادہ تذلیل فوج کی اور کیا ہوگی بھائی. ایک طرف اعلان جنگ کیا ہوا ہے اور آپ سیاستدان 12 سال سے 245 کی تلوار سر پہ لے کے بیٹھے ہو, ہلتے ہی نہیں ہو. آئین کے تحت چلو, آئین کے تحت چلو. تو آئین کے تحت چلو نا میرے بھائی, کس نے روکا ہے؟ 23 دن ہے فوج نے یوم دفاع میں 23 دن ہے. فوج نے حلف نہیں اٹھایا کہ عوام کے دفاع کا؟ آ جائے نا پھر, ہم نے تو اجازت دی ہوئی ہے, اسی لیے تو ہم تحریک نفاذ مارشاء اللہ کا آغاز کر رہے ہیں 23 مارچ سے. اور اس میں ابھی تو میں اکیلا شروع ہوا ہوں. تو کنفیوژن ہے نا, دونوں ایک پیج پر بھی نہیں ہیں. کہا جا رہا ہے مذاکرات اور جنگ دونوں ساتھ ساتھ چلیں, یہ بھی آپشن ہے. صرف مذاکرات کی بھی بات کی جا رہی ہے. کنفیوژن بہت ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایسا. دیکھیں میری بات سنیں, بس جب تک وہ FC کے جوانوں کا قصہ گرم تھا نا, ٹھیک, یہ معاملات گرم تھا, جیسے ہی وہ ہلکا ہوا ہے نا, اور آپ لوگ بھی بھول گئے اور ہم بھی بھول گئے, نہیں ہم نہیں بھول گئے, تو وہ دوبارہ مذاکرات زندہ ہونا شروع ہو گئے آج شام سے. کب مانیں گے یہ لوگ؟ یہ تو کمیٹی اپنی افادیت ہی کھو چکی ہے. یہ کچھ کہتے ہیں, وہ کچھ کہتے ہیں, آپ سمجھ سے باہر ہے یہ بات. ٹھیک ہے. اچھا فیصل رضا عبدی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری, ان کے ٹویٹس ہیں نا, ان سے ایسا لگتا ہے کہ اگر ان کو کسی نے نہیں روکا نا تو وہ یہ دہشت گردوں کے خلاف اکیلے ہی نکل پڑیں گے. لیکن مسئلہ ہے خورشید شاہ صاحب کا. وہ پارلیمنٹ میں ہر معاملے میں میاں صاحب کی حمایت یا ان کا ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں. آپریشن کرو گے ہم ساتھ دیں گے, مذاکرات کرو گے ہم ساتھ دیں گے. یہ کیسی پالیسی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ مجھ سے زیادہ اس چیز کو کس نے بھگتا ہوگا اور سہا ہوگا. آپ نے بلاول بھٹو صاحب کا کہا, آپ کو 5 سال میں اکیلا نظر نہیں آیا یار؟ میرا کون سا ساتھ دیا ان لوگوں نے؟ مجھے تو اتنا وسیع تجربہ ہے الحمدللہ کہ پورے پاکستان میں کسی کو نہیں ہوگا اکیلے پن کا. پوری دنیا کی جنگیں میری تو نہیں تھیں, انہی کی تھی نا. تو ڈورے کون ہلا رہا ہے اگر چیئرمین کی بھی نہیں سن رہے تو؟ میں نے تو چیئرمین کو ایک ملاقات میں خود کہا تھا کہ میں دعوے سے کہتا ہوں جو آپ بولیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے, اس لیے کہ مجھے تجربہ ہے. پیپلز پارٹی کی شہید چیئرپرسن کے قاتلوں سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں اور ایک طرف آپ کا کیس بھی چل رہا ہے, تو کیس تو بند کر دیں کم سے کم, پھر مذاکرات کر لیں. صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ جس کے گھر میں لاش ہے نا بس وہی سمجھ رہا ہے پاکستان میں. آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں, یہ ایک پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں, یہ تمام جماعتوں میں یہی صورتحال ہے. جس کے گھر میں لاش آ رہی ہے بس اس کو پتا چل رہا ہے کہ اس کی کیا چیز گئی ہے, اور وہ بدلے کی آگ میں بھرا بیٹھا ہے. ظاہری بات ہے, جوان ماں بہن بھائی کی لاش آئے گی تو غیرت کیا وزیرستان میں تو نہیں ہے نا, غیرت تو کراچی میں بھی ہے, غیرت تو لاہور میں بھی ہے, غیرت تو راولپنڈی میں بھی ہے, غیرت تو مانسہرہ میں بھی ہے. تو اس رد عمل کو روکنے کے لیے وہ اسلحہ نہ اٹھا لیں اور میرا ملک شام نہ بن جائے. اس لیے پہلے دن سے فوج کی یہ جو کہتے ہیں نا میں نے ایجنٹی کی, تو میں فخر سے کہتا ہوں میں نے ایجنٹی کی, اور میری ایجنٹی کی فیکٹری کے اندر آج پوری پاکستان میں نظر اٹھا کے دیکھو کتنے فوج کے ایجنٹ نظر آ رہے ہیں, کروڑوں. اور انشاءاللہ تعالی اگر 1 ہفتہ زندگی رہی نا تو یہ 18 کروڑ 17 لاکھ عوام فوج ہوگی. اور خواجہ آصف صاحب, فوج کا نوجوان جو ہے نا وہ فوج کا نوجوان نہیں ہے. جو افواج پاکستان نے یہ امن لشکر بنائے نا پختونوں کے اور قبائلیوں کے, شہداء کے لواحقین اعلان کرتے ہیں کہ ان تمام امن لشکر کے جوانوں کو ہم افواج پاکستان کا جوان تسلیم کرتے ہیں. آج سے ان پہ حملہ, افواج پاکستان پہ حملہ ہوگا. اور اگر کسی نے جو ANP کو دھمکی دی ہے باقاعدہ کہ اگر ہم جائیں گے تو ANP سے سب سے پہلے نمٹیں گے مولانا فضل اللہ, تو ہم بھی یہ بتا دیں کہ ANP تنا نہیں ہے, یہ پورا پاکستان ANP ہے. پھر کسی ایک ANP پہ حملہ ہوا اس کو پاکستان پہ حملہ تصور کریں گے اور انشاءاللہ تعالی مارشاء اللہ کی تحریک میں اور جان لائیں گے. قومی سلامتی پالیسی کا بھی بیچ میں آپ نے ذکر کیا تھا, یقیناً پڑھی ہوگی نا, تو کیا یہ حقیقت پر بیس کر رہی ہے؟ کیا یہ پالیسی پاکستان کے عوام کو تحفظ دینے, دہشت گردوں کو نشانہ بنانے, ان کے نیٹ ورک کو توڑنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ نو, یہ لالی پاپ ہے.
فیصل رضا عبدی صاحب کیا ہے؟ جب پالیسی نہیں تھی تب آپ لوگ کہہ رہے تھے حکومت کے پاس پالیسی نہیں ہے، اب پالیسی آ گئی، اب آپ کہتے ہیں پالیسی میں کچھ نہیں ہے. چاہتے کیا ہیں آپ؟ میں آپ کو عرض کر دوں، آپ جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ کے اندر صرف ایک ہی پالیسی ہوتی ہے کہ دشمن کو مارو. ان کو دشمن ڈکلیئر کر چکی ہے افواج پاکستان. بہتر ہے کہ اب عوام پاکستان افواج پاکستان کو اجازت دے کہ وہ پالیسی بنائے اور کس طرح نمٹنا ہے خارجی بیرونی اور یہ جتنے بھی ہمارے اوپر دباؤ ہیں اس سے کیسے نکلنا ہے، یہ اب آپ کا کام ہے. کیونکہ اب حد میں سمجھتا ہوں کہ باہر ہو چکی ہے. لانگ ٹرم بیسس پہ بات کی جاتی ہے. پالیسی ہوتی کیا ہے؟ واٹ از پالیسی؟ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ پالیسی ایک پلڑا ہوتا ہے. وہ پالیسی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک دوسرا پلڑا اس کے ساتھ نہ لگے. پہلا پلڑا ایگزیکٹو ہے جو پالیسی بنا رہا ہے، دوسرا پلڑا عدلیہ ہے جس نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس پالیسی کو انصاف دینا ہے. تمہاری عدلیہ 22,000 دہشت گردوں کو چھوڑ دی اور کراچی کے اندر 11,000 میں سے 9,000 وہاں بھی چھوڑ دیے 3 مہینے میں. تم جتنی مرضی پالیسی بنا لو، جب تک تم اپنی عدلیہ کے اندر اصلاحات نہیں کرو گے اور وہاں اس کا معیار صحیح نہیں کرو گے، تمہاری ساری پالیسی جو ہے گاربیج باکس میں گئی. پہلے آپ عدلیہ کو نمٹے، ٹھیک، آپ وہاں پہ احتساب شروع کریں اور آپ دیکھیں گی کہ پاکستان میں جتنے 2 نمبر ماشاء اللہ لگے سب کو پروٹیکٹ یہ عدلیہ کر رہی تھی. قانون سازی اس کے لیے کون کرے گا؟ پارلیمنٹ کو ہی قانون ہے نا، قانون ہے. یہی آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس آئین کی ایک شک اتنی پاورفل ہے جو فوج کی مداخلت کو روکتی ہے، آرٹیکل 245. ٹھیک، اگر اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے تو اس کا طریقہ کار بھی تو کوئی تو ہوگا. ہے نا. جب ایک آئین کی عزت، آئین کی ایک آرٹیکل کی عزت نہیں تو پورے آئین کی عزت نہیں. پھر اس کو سائیڈ میں کریں اور پھر اصل والوں کو آنے دیں. اسی کو تو مارشاء اللہ کہتے ہیں جو اپنی مرضی سے آگے شروع ہو جائیں. یہ ہے فرق. ابھی تک تو آپ نے 2 نمبر مارشاء اللہ دیکھے تھے تو اقتدار پہ قبضے تھے. مارشاء اللہ کورٹس آتی ہیں، وہ باقاعدہ فیصلہ کرتے ہیں، صبح ٹرائل شروع ہوتا ہے، شام کو سزا ہوتی ہے. یہ انصاف ایکسپیکٹ کر رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں پالیسی کوئی نہیں ہے، لیکن ایک پوائنٹ ہے تو یہ عدلیہ اس کو گاربیج کر دے گی. جیسی صورتحال عدلیہ کی چل رہی ہے نا، وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی بھی آپ پالیسی لیں پاکستان میں کامیاب. اس میں ایک بات کہی گئی ہے، لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ جو 26 پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں نا، ان کے درمیان رابطوں کے نیٹ ورک کو مضبوط بنایا جائے گا. اب تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے نا، پتہ ہو گیا ہوگا کہ 26 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. اور فیصل رضا عبدی صاحب، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس طرح چاہیں حملہ کر سکتے ہیں، کاروائیاں کر سکتے ہیں. تو یہ 26 انٹیلیجنس ایجنسیز کر کیا رہی ہیں پھر؟ اسی کو تو سیاستدان کہتے ہیں. وہ کرنے ہی نہیں دیتے. ان کو اتنا بانٹ کے رکھا ہوا ہے، ایک دوسرے سے جڑنے ہی نہیں دیتے. ایک کے پیچھے ایک کو لگا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے. یہ دشمنوں سے تھوڑی لڑنا ہے، یہ اپنی فوج سے لڑنا ہے. یہی باتیں ہیں، ان لوگوں کے اپنے مفادات ہیں، اپنے فوج باندھ کے رکھا. جمہوریت وسیلہ روزگار ہے سیاستدانوں کا. کیا ہو گیا آپ کو؟ مجھ سمیت تمام سیاستدانوں کا جو وسیلہ روزگار ہے نا، وہ جمہوریت ہے. جتنے پارلیمنٹرین بیٹھے ہیں، ہم وہاں سے تنخواہ اٹھاتے ہیں، ہم فری ٹکٹ اٹھاتے ہیں، ہم نمک کھاتے ہیں. دوسری جانب سارے فرشتے ہیں. نہیں، پاکستان کا نظام ایسا نہیں ہے. آپ کو پورا معاشرہ بدلنا پڑے گا اور یہ صرف ایک چیز سے بدلا جا سکتا ہے، مائنڈ سیٹ. جب مائنڈ سیٹ بدلے گا تو ہر چیز بدلے گی. ہم نے آج تک اس پہ کام نہیں کیا. ہم لگے رہے جی فلاں کے پیچھے لگ جاؤ، فلاں کے پیچھے لگ جاؤ، فلاں کے پیچھے لگ جاؤ. یار کدھر ہے وہ سارے کیس؟ کدھر ہے وہ سوئس کیس؟ اور کدھر ہے وہ سارے یوسف رضا گیلانی صاحب کا فیصلہ اور امین فہیم صاحب کا فیصلہ؟ بے شک میں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی، ان کے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں. تم نے ان کو تماشا بنا دیا 4 سال اس پاکستان کے اندر، فیصلہ بھی نہیں کر رہے ہو. یا سزا دے کے جان چھوڑا یا ان کو سولی پہ لٹکا کے رکھا ہوا جائے، عزتیں روز اچل رہی ہیں. یہ تو نہیں ہوتا نا. ٹھیک، ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ جو دہشت گردی ہے نا، 9/11 سے تعلق ہے. یعنی کہ 9/11 کے بعد سے ہمارے ہاں دہشت گردی جو ہے وہ ہم اس کا شکار ہیں. لیکن جو ہمارے ہاں علماء کا قتل ہو رہا ہے، دہشت گردی پہ بات ہو رہی ہے نا، تو یہ دہشت گردی کی کون سی قسم ہے؟ کیا یہ بھی 9/11 کی ہی ایک کڑی ہے؟ بیسیکلی جتنے بھی یہ ٹیررسٹ گروپ ہیں، یہ ایک مافیا کی صورت اختیار کر چکے ہیں. یہ تو میڈیا پہ بھی حملے کر رہے ہیں، بھتے لے رہے ہیں. میں نے تو 1.5 سال پہلے بتایا تھا کہ شٹل کو برقعے میں دیکھ رہا ہوں، خبریں بھی چلاؤ گے اور پیسے بھی دو گے. ہو رہا ہے. یہ دیکھیں، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ اپنی وردی کو عزت نہیں دو گے نا، یہ وردی کی تو عزت تباہ کی گئی ہے. آپ میری بات سمجھنے کو، میں کیوں مشرف کا ساتھ ہوں؟ مشرف پہ رکھ کے انہوں نے باقاعدہ آرمی کے ادارے کو ہٹ کیا ہے. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اس چیز کی. آپ لوگ جب تک وردی کو عزت نہیں دیں گے، اب بم 16 ناکارہ بھی تو بنائے نا پولیس نے، کسی نے تعریف کی ان کی؟ جنگ لڑ لو یار، اللہ واسطے لڑ لو. ایسی قوم کے لیے لڑ لو جس کو مرنے کے بعد جس نے عزت دینی ہے. کم سے کم ان کی تعریف تو کرو، ان کے تمغے تو دو. تم جنگ لڑ رہے ہو یار. وہ بم ناکارہ بنا رہے ہیں، ایک بم 10 آدمیوں کو پھاڑ دیتا ہے. کوئی 10 آدمیوں کی جان بچائے تو اس کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں. ٹھیک،
کوئی عزت نہیں, کوئی پاکستان کے اندر کوئی طریقہ ہونا چاہیے. فیصل رضا عبدی صاحب, اب تک جتنی ہم نے بات کی نا, آپ نے سب سے زیادہ مارشل لاء کا ذکر کیا ہے. میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد ذرا ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اس موقف کے حمایتی ہیں, حمایت کر رہے ہیں, مارشل لاء کو دعوت دے رہے ہیں, مقصد بتایا, لیکن ذرا مزید کلیریفائی اس کو کیجیے گا, حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اس سے. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. فیصل رضا عبدی صاحب, یہ جو بھی آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں بار بار ایک ٹرم یوز کی, ڈیموکریٹک مارشل لاء, یہ کیا چیز ہے ذرا سمجھائیں گے؟ کیونکہ تحریک نفاذ مارشل لاء آپ کی بات کر رہے ہیں تو نئی تحریک ہے, تحریک نفاذ شریعت تو سنی رہی ہم نے, یہ کیا ہے؟ دیکھیں ابھی یہ شروع کریں گے ہم 23 مارچ سے یوم دفاع. یار آپ یوم دفاع مناؤ گے نا, جب یوم دفاع اس وقت مناؤ گے جب کوئی دفاع والے کام کر رہے ہوگے تو کر لو, پوری قوم ساتھ بھی تو دے گی نا, کوئی شرط تھوڑی ہے, گورنمنٹ گرانا مقصد تھوڑی ہے. مقصد یہ ہے کہ اب کیمیکل ویپن استعمال ہونا شروع ہو جائے تو اس کے بعد یہ قوم رکے گی. ظاہری بات ہے وہ بھی بدلے کی آگ صرف تم لوگ کے اندر تھوڑی ہے, سب میں یہ پوری دنیا میں. یہ گورنمنٹ کے لیے دھمکی ہے کہ آپریشن شروع کر دو ورنہ تحریک آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی سمجھیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آئے گی اور انشاءاللہ یہ آ چکی ہے. پاکستان کے طول و عرض کے اندر اس وقت مارشل لاء ڈسکس ہو رہا ہے, لیکن اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ راولپنڈی کی حمایت سے مارشل لاء کو آپ کمانڈ کر لیں 245 سے اختیارات دے کے پورے پاکستان کے اندر, نو ایشو. پوری عوام اپنی افواج کا سیکیورٹی کے دیے ہوئے حکم کی پابند ہوگی انشاءاللہ, پولیس سے لے کے آرمی کے جوان سے لے کے اور امن لشکر تک کے تمام. یہ ڈورے کہاں سے ہل رہی ہیں اور اس تحریک میں پھر راولپنڈی کی حمایت حاصل ہے, دھمکی دینے جا رہے ہیں؟ یہ واحد مارشل لاء ہے پاکستان کی تاریخ کا جو اوریجنل مارشل لاء ہوگا, جس کو نہ فوج لگوانا چاہتی ہے نہ حکومت. اس کو تو شودا کے لواحقین لگوائیں گے نکل کر, اور پیچھے پوری عوام انشاءاللہ مجھ سمیت سب کھڑے ہوں گے ان کے, یہ ان کا فیصلہ ہے. وکالت آپ فوج کی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فوج نہیں ہے پیچھے سے. نہیں تو میں کس کی وکالت کروں؟ ان سیاستدانوں کی جو لاشوں پہ بھی نہیں آتے. آپ چاہتی ہیں کہ ان کی وکالت کی جائے؟ نہیں, پھر کسی کی بھی نہ کریں نا. آپ کہہ رہے ہیں یہ پہلا مارشل لاء, اوریجنل مارشل لاء ہوگا, نہ اس کے پیچھے حکومت ہے نہ فوج ہے. اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ ہے. آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ آپ کے کور کمانڈر کی جو حیثیت ہو وہ ملا فضل اللہ کے حیثیت بھی اس کور کمانڈر کے جیسی ہو پاکستان میں, تو پھر یہ بتاؤ کہ ان میں دونوں میں کمانڈر کون ہوگا؟ وہ تو استثنا مانگ رہے ہیں اپنے کمانڈرز کے لیے, تو وہ میرے قتل کا مانگ رہے ہیں, آپ کے قتل کا مانگ رہے ہیں, کس کے قتل کا مانگ رہے ہیں؟ کل تو وہ ایوان صدر کی کرسی پہ ممنون صاحب کو اٹھا کے خود بیٹھ جائے گا, بولو چلو مڑا بھی کام کرو, بہت ہو گیا. یعنی آپ جنرل پرویز مشرف کے لیے پھر استثنا مانگیں گے؟ ہم نے کب, دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو ہمیں آپ جو بات کر رہی ہیں نا, میں آپ کی بات سمجھ گیا. جو ہمیں فوج کا ایجنٹ کہتے ہیں نا, وہ آج میری بات غور سے سنیں. ماضی میں جو فوج کے ایجنٹ ہوا کرتے تھے نا, ان کو منسٹریاں ملتی تھی, گاڑیاں ملتی تھی, پروٹوکول ملتے تھے, بڑے بڑے بنگلے ملتے تھے, سب ملتے تھے, سب کو پتہ ہے, کیونکہ چند افراد اپنے لیے پورے ادارے کو بدنام کیا کرتے تھے. آج کا جو فوج کا ایجنٹ ہے نا, اس ایجنٹ میں اور آج کے ایجنٹ میں یہ فرق ہے کہ وہ جب اس کو دفنانے کے لیے رکھا جائے نا, تو کفن کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور چندہ کرتا ہے وہ. نہ اس کے پاس سیکیورٹی ہوتی ہے, نہ ہی اس کو کوئی بڑے بڑے باتیں کرنے والے جو ہے نا وہ سامنے آ کے کبھی سپورٹ کرتے ہیں. لوگ دور سے ہاتھ ہلا کے کہتے ہیں ویل ڈن, اللہ خوش رکھے اور مولا خوش رکھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مان لیں یہ بھی دعا بہت ہے, احسان ہے آپ کا, ہمیں آپ ایجنٹ ہی سمجھیں. نہیں, ہم نہیں سمجھ رہے, میں تو جو آپ سے مراد یہ مائنڈ سیٹ جس کا آپ نے, وہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے نا, کون ڈورے ہلا رہا ہے؟ ایک دم ہر چیز سائڈ پہ کر کے ایک ایشو آ گیا, کون ڈورے ہلائے گا؟ یہ دیکھیں, میں بناؤں سیاستدان. 26 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پاکستان میں بتاتا ہوں, کوئی بھی کر سکتا ہے. میں وہی بتا رہا ہوں نا, میں ہوں سیاستدان, میرا کام ہے لیجسلیشن کرنا, میرا کام ہے ریسرچ کرنا, اور میرا کام ہے ڈیبیٹ کرنا. سیاست نام ہی بولنے کا ہے, سیاست کے اندر کوئی گلاٹیاں نہیں مارتا, سب بولتے ہیں. میں امریکہ میں بھی سیاستدانوں کو دیکھ کے آیا ہوں, وہ بھی بولتے ہیں. بولنے سے ہی تو مائنڈ سیٹ بنتا ہے. 2008 کے اندر فیصل رضا عبدی اکیلا شروع ہوا تھا یہ ٹرین لے کے, لوگ آتے گئے اور مسافر بنتے گئے. سب سے پہلے آپ نے بات کی فوج کی جانب, عوام فوج کی جانب دیکھ رہی ہے, آپ نے کی تھی. جس سیاستدان کا مائنڈ سیٹ مضبوط ہوتا ہے نا, ٹھیک, وہی پاکستان کو اوریجنل وے آف تھاٹ دیتا ہے. اسی لیے تو سیاست چھوڑیے بھائی, سیاست تھوڑی کر رہے ہیں. سیاست جو کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ملائے. چلیں, آپ نے یہ کہا نا کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ فوج کی جانب دیکھ رہی ہیں, پھر کچھ اسی طرح کی باتیں شیخ رشید احمد, نہیں میں بتا رہی ہوں, آپ نے سب سے پہلے کی نا, شیخ رشید احمد صاحب نے بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کی. الطاف حسین صاحب نے تو واضح طور پہ کہہ دیا فوج آئے, ٹیک اوور کر لے,
پاکستان سب سے پہلے ہے, یہ جمہوریت جو ہے یہ بات کی باتیں ہیں ساری. آج پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کر دی گئی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے, اور انہوں نے یہ کہا ہے قرارداد کے مطابق کہ الطاف حسین اور طالبان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں غیر آئینی بات کر رہے ہیں. اب جبکہ آپ ان کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں تو فیصل رضا غیر آئینی کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی انہی لوگوں میں آپ کا میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, ہم غیر آئینی بات نہیں کرتے, آپ اس میں سے آئینی بات کر لیں. 245 کے تحت پورے پاکستان میں نا یہ غیر آئینی. ایک منٹ, آپ میری بات تھوڑا سا نا سمجھی نہیں, میں ویسے آپ کو آرٹیکل پڑھ کے سمجھا دیتا ہوں. آپ ایمرجنسی کی شک کی بات کر رہے ہیں نا؟ نہیں, آپ میری بات سمجھے, میں غیر آئینی بات کر رہا ہوں. فوج کو دعوت دے کے, فوج کہاں سے غیر آئینی ہو گئی؟ فوجی کو تو دعوت دی جاتی ہے, میں سیاستدان ہوں, میرا کام ہے لیجسلیشن کرنا. فوج لڑنے کے لیے تو تیار کی گئی ہے. فوج ہوتی کس لیے ملک کے اندر؟ جب فوج جنگ ڈکلیئر کر دے تو پھر ملک کے اندر جنگ ہوتی ہے. 245 کے تحت آپ آئینی اختیارات دے دیں. آپ 12 سال کے اندر ہماری لاشیں اٹھتی رہیں, آپ کو تعزیت گوارا نہیں ہوئی. 2 لاشیں جس دن آپ کے گھر میں اٹھیں گی آپ کو پتہ چل جائے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ برقع پہن کے بھاگ جائیں گے, پھر جس دن شہداء کے لواحقین نکلے نا کہ ساس کے لیے آپ جیسے ہی لوگ موجود ہوں گے یہاں پر. ڈرے اس دن سے جس دن آپ کو وہ زندگیاں گزارنی پڑے جس طرح ہم گزار رہے ہیں. کاش آپ کے بھی کاروباروں کے اوپر اسی طرح تالے پڑے جس طرح ہمارے پڑ رہے ہیں. کاش آپ کی بھی ماؤں بہنوں کو ویسے ہی آپ کو چہرے دیکھ کے حسرت ہو کہ جب آپ باہر جائیں گے واپس آئے گا بھی نہیں آئے گا. کاش آپ کو بھی اتنی آزادی ہو کہ جس کو چاہے آپ جیل سے چھوڑ دو, 100 قتل کرنے والوں کو اور دہشت گردوں کو مسلح کر دو. کاش آپ کو پتا چلے کہ کسی کی ماں اور بہن کی لاش جب سامنے پڑی ہوتی ہے تو اس کے تاثرات کیا ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کے تو مالک کی 7 پشتوں میں کوئی شہید نہیں, شہادت کے رتبے آپ جیسوں کے لیے ہے ہی نہیں. جس دن آپ کے گھر میں ایک لاش آئے گی پورا پاکستان سمجھ جائے گا کہ اب طالبان آپ کے بھی دشمن ہوئے. آرٹیکل 6 کی باتیں ہو رہی ہیں جو ماشاء اللہ کی باتیں کرتا ہے. مجھ پہ لگاؤ نا, میں نے کب منع کیا؟ ویلکم, یہ تو تحریک میں چلائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور اگر تم نہیں سدھرے تو پھر ماشاء اللہ ہی لگائیں گے. یہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ فوج کو دلدل میں پھنسانا چاہتے ہیں, شاید ایسی باتیں ہو رہی ہیں, شاید یہ خواہش کی جا رہی ہے کہ فوج ماورائے آئین کوئی سٹیپ لے. مقصد کیا ہے, حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں, چاہے فیصل رضا عابدی ہوں, الطاف حسین ہوں یا کوئی اور ہو جو ماشاءاللہ کی بات. ہم تو آپ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں جیسے بھی ہو, سیدھی بات ہے. کس سے؟ یہ اس حکومت سے, نواز حکومت سے, طالبان حکومت سے. آپ کون سے جمہوری ہیں؟ ایک منٹ, آپ کون سے جمہوری ہیں؟ آئے آپ کی جمہوریت روزانہ ٹیلی ویژن دکھاتا ہے کہ 20,000 جعلی نکل گئے, 10,000 تصدیق نہیں ہو رہے, 25,000 کی تصدیق نہیں ہو رہی. بڑے بڑے نامور چہرے, آپ انگوٹھا چیک کرنے کے نشان پہ حکم امتناعی لے کے بیٹھے. اگر آپ میں غیرت کا 1% بھی کہیں عنصر ہے تو صبح آپ انگوٹھے چیک کروا لیں. اگر آپ وہاں سے صحیح آ گئے تو آپ کو سلوٹ کریں گے, ورنہ پھر آپ پھر بھی یہیں بیٹھے ہوں گے کیونکہ آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ ہے ان کی صورت یار. ایسی باتیں نہ کریں, سمجھیں. آپ کو یہ بھی تو کہا ہے کہ آپ آپریشن کا آغاز کر دیں, پوری قوم ساتھ کھڑی ہے, آپ پازیٹیو وے میں جاتے ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ آپ تیسرا راستہ بتا دیں, کم سے کم اتنا تو بتا دیں کہ ہمارا یہ گلے کٹنا اور مرنا کب بند ہوگا, کوئی ڈیٹ تو دے دیں. آپ جب تک چلتے رہیں ہم بھی چلتے رہیں, لاشیں ہم دیتے رہیں. پاکستان آپ کا نہیں ہے, آپ 1-2 لاشیں نہیں دے سکتے اس پاکستان کو. آپ کی لاشیں کیوں نہیں جا رہی پاکستان کے لیے؟ بے نظیر بھٹو نے دی نا. ارے آپ ان کی بات کریں نا, حکومت کی, جو طالبان کے کندھوں پہ بیٹھ کے جن کا طالبان نے اقرار کیا ہے. جمہوری رہنما تھی نا وہ بھی, وہ جمہوریت تھی نا, اس میں کسی کا انگوٹھا تو جعلی نہیں نکل رہا تھا. اچھا آپ اس وقت مانیں گے جب یہ کوئی ایک لاش دیں گے ہیں؟ لاش مطلب ایک مائنڈ سیٹ ہاں وہی کون سا لاش دیں گے؟ یہ تو ان کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ غور سے نہیں دیکھ رہی. کیا سمیع الحق صاحب کا وہ بیان ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ میاں صاحب نے کہا پنجاب پہ حملے نہیں کرو یار, طالبان کو بولو. واٹ از دس؟ کیا پنجاب پاکستان ہے؟ خیبر پختونخوا میں کر لو, سندھ میں کر لو, بلوچستان میں کر لو, جو خاموش ہے, میں ان سب کو کہہ رہا ہوں, اس میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین بشمول موجود ہے اس مائنڈ سیٹ میں. یہ کہہ رہا ہوں. اچھا بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. ایک اور خبر بھی ہے بلوچستان سے, جو مسنگ پرسنز کے لواحقین ہیں وہ راولپنڈی پہنچ گئے ہیں. تو فیصل رضا عابدی صاحب, ان کی آواز آپ کیوں نہیں بنتے, ان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہ بھی تو پاکستانی ہیں, وہاں کیوں نہیں؟ کوئٹہ میں جلسہ کرتے ہیں, وہاں ان کی بات نہیں کرتے. کوئٹہ میں کرتے ہیں تو آپ دکھاتے ہی نہیں, آپ لوگ تو دکھاتے ہیں. آپ تو بات کریں, آپ تو اپنا کام کریں. میں کرتے ہیں, لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, آپ دکھاتے نہیں, آپ دکھاتے ہیں. آپ تو اپنا کام کریں نا, ان کی آواز بنے, کھڑے ہوں ان کے ساتھ. الطاف بھائی کی ایک ادا بڑی پسند ہے, ان کو پتا ہے کہ میڈیا سے نا بسم اللہ سے لے کے صدق اللہ تک کیسے چلوانا ہے. ہم سوچ رہے ہیں یہ اصول اپنانا چاہیے. یہ آپ نے بات گھما دی. بزرگ مشورے لاؤ. آپ نے مسنگ پرسنز کے حوالے سے بات نہیں کی. مسنگ پرسن میں اس پہ آواز اٹھاتا ہوں جو ڈکلیئرڈ ہو جاتا ہے. میں یہ کراچی کے گن شاٹ پہ اس لیے آواز نہیں اٹھاتا کہ وہ عدالت سے جا کے فیصلہ کرا لیں کہ کس نے مارا ہے, لیکن جس کو طالبان کہہ دینا کہ ہم نے مارا ہے تو وہ ڈکلیئرڈ ہے. چلیں ٹھیک. اور دوسری چیز,
40 मिसिंग पर्सन पे मैं नहीं बोला, कोई मसला नहीं। ये 4000 शोहदा के लवाइकीन आए हुए थे इस्लामाबाद में, उनको दिखाना तो क्या, उनको उनका एक चेहरा दिखाना गवारा नहीं किया। कोयटा के अंदर भरी बारिश में लाखों आदमी बैठे हुए थे। ये पहला जलसा नहीं था कराची का, लेकिन अच्छा एक इकदाम है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जो आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने और मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने एंटी तालिबान डे बनाया है, जो यकजहती के हवाले से आप बात कर रहे हैं, जो अल्ताफ हुसैन साहब ने, तो आप उनके साथ आके खड़े क्यों नहीं हुए? अच्छे काम में तो साथ आए ना। फिर मैं मार्शल्लाह पे जा रहा हूं, मेरा जमहूरियत ही खत्म हो गई, मैंने तो सियासत तो ताकत में इजाफा होगा अगर एक ख्यालात है तो हो रहे। मेरे पास तो अपनी तंजीम, माशाल्लाह की बात कर मैं अपनी तंजीम का एक नुमाइंदा हूँ, मेरे पास कोई जिंदा नुमाइंदा नहीं है, बाकी सब शहीद है, मैं तो स्पोक्स पर्सन हूँ। चले, टाइम कम है, एक और इशू पे जरा बात कर लूँ। जमशेद दस्ती साहब के हवाले से कहा यह जा रहा है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जो पोल हैं वो खोलने का बीड़ा उठाया हुआ है आजकल जमशेद दस्ती साहब ने, और वो पार्लियामेंट लॉजेस के वो किस्से बता रहे हैं जो कि सिर्फ फिल्मों तक ही महदूद थे। कह रहे हैं प्रूफ्स भी हैं मेरे पास, मंडे को मैं वो लेकर भी जाऊंगा। आपके ख्याल में ये जो बयानात वो दे रहे हैं इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात बताऊं कि ज़रूरी नहीं कि इस पार्लियामेंट के अंदर सारे नेगेटिव ही काम हुए। इसी पार्लियामेंटेरियंस ने 18वीं तरमीम करके आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान पैकेज ये सब किया। गवादर मेगा ऑयल सिटी भी इसी दौर में इसी पार्लियामेंट से अप्रूव होकर आ गया है। मैं आपसे गुजारिश ही करूँगा कि आप हर उस चीज़ को डिस्कस करें जो जुर्म के ज़मरे में आए, गुनाह के आप मालिक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, दीन के यौम का वो मालिक है। अगर तुम्हें हिसाब देने के बाद ऊपर फारिग हो जाते हैं तो आओ ले लो, और अगर यहां फारिग नहीं होते तो वहीं पे रहने दो। अगर शराब पी के किसी को तकलीफ दी है, किसी की हुर्मत में खलल डाला है, किसी को अजियत पहुंचाई है, तो बिल्कुल गिरफ्तार करो। और अगर उसने पी है तो भाई तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है, उसने अल्लाह को जवाब सब कह रहे हैं लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुने, इतने ही लाइल नहीं है सब। अरे भाई वहां पे ऐसी बात नहीं है। मैंने बोतलें देख रहा था, अंग्रेजी बोतलें भी थी, तो ठर्रे की भी बोतलें थी, तो इसका मतलब ड्राइवर भी पी रहा है, इसका मतलब पार्लियामेंटेरियन भी पी रहा है, इसका मतलब पूरा शहर पी रहा है। ये पाकिस्तान में आपने शराब की फैक्ट्रियां खोली हुई किस लिए? बंद करो ना, यहां से जर पकड़ो। ये जितनी शराब पाकिस्तान में बिकती है, मैंने तो नहीं देखा कि कोई क्रिश्चियन या हिंदू को ले जाते हुए, मैंने तो हमेशा मुसलमानों को ही ले जाते हुए देखा है। तो भाई अगर आपको शराब पे पाबंदी लगानी है तो आप बेशक लगाओ, लेकिन वो जो पोस्ट बो रहे हैं, हेरोइन बना रहे हैं, हाँ, कोकीन बना रहे हैं, चर्च बना रहे हैं, उन फैक्ट्रियों को भी ताला लगाओ ना। इस वक्त में जमशेद दस्ती साहब ये बातें क्यों कर रहे हैं? माइंडसेट है, ये भी माइंडसेट है। और क्या वो कहते हैं पहले मैं एक पार्टी के साथ कनेक्टेड था, अब मैं आजाद हूं। तो क्या पार्टियां रोकती हैं सच बोलने से? उन्हीं की बातों पे चलें। देखें, मैं आपको ज़मीर पर उन्हीं की बात मान लेते हैं, चले नहीं छोड़ देना। हर चीज के पीछे एजेंडे तो नहीं होते ना। पाकिस्तान में ये मसला जो आ जाए, इसके पीछे फौज है, ये किसी एजेंडे पे, ये यूएसए पे, यूएसए के कॉन्सुलेट पे तुम सारे खामोश बैठे हो, एजेंट हम आज भी हैं। अबे भाई वो गुजर रहा था, अगर वो कह रहा है कि वो गुजर रहा था, उसने बोतलें देखी तो उसने सरसरी बात कर दी, मैं इस चीज को कबूल करता हूं, लेकिन गुनाह को गुनाह रहने दो, जुर्म को जुर्म रहने दो आप। और दूसरी चीज देखें, मेरी बात सुने, पर्सनल हैसियत में अब मैं पूछता हूं तमाम पार्लियामेंटेरियन से कि इनकी तो पता नहीं किसी की निकली नहीं निकली, पीते हुए देखा नहीं देखा, सिर्फ बोतलें रख के पूरे पार्लियामेंटेरियन को फारिग कर दिया, जाती अटैक करके भी। ये नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आपने यही सूरत हाल लेके आनी है तो करिए, घर घर गली गली के अंदर फैलेगी। इस सूरत हाल से हटके आपको जो टॉपिक है, कटते हुए गलों को माफी दे रहे हो, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। शराब के ऊपर पूरी दुनिया उठ के खड़ी हो गई है, इंसानियत पे तो बोलो पहले। काश तुम लोग ये बोलो कि ये कटे हुए गले जो है हुक्म खुदाबंदी की खिलाफ वर्जी है, ये खारिज इस्लाम लोग हैं, इसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। लोग लड़कियां और शराब लेके घूम रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर हर कोई मोहतरम है जब तक कि वो किसी को अजियत ना पहुंचाए। बिल्कुल सही बात। तो इस तमाम चीजों की सूरत हाल को देखते हुए टाइम भी खत्म हो रहा है। आखिरी एक सवाल, आपने मेरे प्रोग्राम में ये बात कही थी, मार्च बहुत अहम है। अब मार्च शुरू ही हो रहा है ना, तो क्या इस मार्च से मार्च का ताल्लुक है? नहीं, मैंने ये भी तो कहा था, मार्च और अप्रैल में एक फैसला होना है, जिसके बाद पाकिस्तान या तो सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क होगा या शाम होगा। इंशाअल्लाह ताला तरक्की याफ्ता मुल्क होगा। हम सब दुआ हैं। दुआ ये करनी चाहिए कि ये तमाम सियासी जमातें यकजा हो जाएं और हम तमाम अवाम इनके साथ खड़े हो जाएं, और ये पूरे कराची में तालिबान और उनके कराची से लेके गिलगित तक तालिबान और उनके फ्रेंचाइज, अगर हम भी इसमें मुलविस हैं तो हमारे खिलाफ भी ऑपरेशन का आगाज करें। दहशतगर्द के लिए सिर्फ एक असूल और पॉलिसी होती है, शूट एट साइट। ठीक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया फैसल रज़ा अब्दी साहब, टाइम निकाला आपने शो के लिए। जमशेद दस्ती साहब के मुबैना इंकिशाफात के बाद अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत ये कहती नजर आती है कि हमारा मजहब किसी के पोशीदा कामों को सामने लाने की इजाजत नहीं देता।
بالکل درست بات ہے، لیکن کیا ہمارا مذہب اس طرح کے پوشیدہ کاموں کی اجازت دیتا ہے؟ سوچئے گا، اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس خورشید کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔